अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियरल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे, जो एक ज़हनी मर्ज़ है, जो ज़हनी अमराज़ में से सबसे बड़ा ज़हनी मर्ज़ है, जिसको आम तौर पर पागलपन भी कहते हैं। इसकी असल प्रोनाउंसिएशन स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन माशरा और सोसाइटी हमारी इसको शिज़ोफ्रेनिया समझती है, तो हम इसको यही प्रोनाउंस करते हैं। अब शिज़ोफ्रेनिया में हम उसकी फैमिली को और ख़ानदान को ये बात समझाते हैं कि इस मर्ज़ में से निकालने के लिए आपको इस मर्ज़ के बारे में एक-एक चीज़ पता होनी चाहिए। तभी आप इस किस्म का बर्ताव मरीज़ के साथ करेंगे कि वो इस मर्ज़ में से निकल सकता है। मरीज़ तो हर चीज़ में शक-शुबा कर रहा है, लेकिन ख़ानदान को पता होना चाहिए कि ये उसकी बीमारी का हिस्सा है। इस वक़्त हमने किस तरह का बर्ताव करना है कि हमारा इंसान सुकून में रहे। उसके लिए हम एक मूवी सजेस्ट करते हैं, ब्यूटीफुल माइंड, जो एक ट्रू स्टोरी है नोबेल प्राइज़ विनर बंदे जॉन नैश के बारे में, जो एक मैथमेटिशियन था जिसने स्पीड ऑफ लाइट और हर चीज़ कैलकुलेट की। ऑलमोस्ट टोटल अलजेब्रा और ये सारी जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो जॉन नैश की हैं। जॉन नैश एक इंतहाई तेज़ दिमाग था, जैसे वो फ़िल्म के शुरू में दिखाते हैं ब्यूटीफुल माइंड के। और ये चीज़ फैमिली को समझनी चाहिए कि ये बच्चे शुरू से, जब इनके अर्ली एज में डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स शुरू होते हैं, जब ये चलना और बोलना शुरू करते हैं, ये तब अपनी एज के बच्चों से जल्दी शुरू करते हैं। प्राइमरी में, मिडल में, मैट्रिक में ये अच्छे नंबर लेते हैं। ये अच्छे ग्रेड्स के अंदर पास होने के अलावा अच्छी पोस्ट और अच्छी कोई डॉक्टर्स, कोई पीएचडी, जैसे जॉन नैश एक पीएचडी था, उसका जिस जगह पर एडमिशन हुआ उधर सारे स्कॉलरशिप्स वाले बच्चे पढ़ते थे। शुरू से ही चीज़ों को नोट करने की उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा थी, ऑब्ज़र्व करने की। वो शुरू से ही, जितने उसको पहली मीटिंग में मूवी में दिखाते हैं कि जब वो अपने कोलीग्स के साथ मिलता है, तो वो हर एक को बताता है कि उसने उनके आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। उनके टाइज़ के पैटर्न के मतलब क्या हैं और इसका लॉगरिथम क्या है, ये वो उन लोगों को बता रहा है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि वो 2-3 वहम वसवसे पालता है। अपना एक रूममेट, एक छोटी बच्ची उस रूममेट की भांजी, और एक सीआईए का एजेंट, जिनसे वो सारी उम्र बातचीत करता है, रिप्लाई करता है, हँसता है, लड़ता है, जो एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करते। वो उसके दिमाग का खलल है। ये वो तीनों बंदे हैं उसके सेल्फ लाफ, सेल्फ टॉक की वजह। जो वो हवा में बातें करता है और अकेले बैठ के हँसता है, वो ये 3 बंदे हैं जिनके साथ वो इन्वॉल्व हुआ होता है। यही हमें हमारी फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि जब वो बंदा हवा में इशारे कर रहा है या बातें कर रहा है, यहाँ की स्क्वेयर सर्कमस्टांसिस के ऊपर वो उनका हुक्म भी मानता है। उनकी जो कमांडिंग हेलुसिनेशंस होती हैं, कहीं से छलांग लगाना, किसी को मारना, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में शेखुपुरा वाली साइड के ऊपर एक स्किज़ोफ्रेनिक ने सोए हुए 5-6 बंदों के गले काट दिए। वो उसने जो उसको हेलुसिनेशंस आवाज़ें आ रही थी, जो उसको हुक्म दे रही थी, वो उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आगे उसने किया। फिर हम मज़ीद आगे चल के मूवी में देखते हैं कि वो बंदा, उसके ताल्लुकात अपनी बीवी के साथ ख़राब होते हैं, क्योंकि उसे शक-शुबा वहम होता है कि मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और मैं इनको उससे बचाऊं, जिससे एक्चुअली वो अपने बीवी बच्चों को हर्ट करता है और उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये भी फैमिली को समझना चाहिए कि वो बंदा आपको तंग नहीं कर रहा, वो अपनी दुनिया में रह रहा है, एक अलहदा दुनिया की वजह से परेशान है, और उस परेशानी में आपको बचाने के लिए वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे हम गुस्से में आते हैं। फिर मज़ीद आगे चल के वो मूवी में दिखाते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का लोग मजाक उड़ाते हैं। वो लाइब्रेरी में काम करता है, जहाँ अपनी जब निगलेक्ट ऑफ हाइजीन होता है, अपना ख्याल नहीं करता, लोग उसके ऊपर ताने कसते हैं, वो दुनिया से अलहदा हो जाता है। जब उसको रियलाइजेशन होती है, वो फिर डिप्रेशन में भी आ जाता है। वो फिर अलहदा होके बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि हाँ, मुझे जहन का मसला है। फिर हमें उस चीज़ की मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है। एट टाइम्स बिजली के झटके भी लगते हैं, जिस तरह जॉन नैश को लगे, लेकिन उसकी बीवी की सपोर्ट ऐसी थी कि वो किसी भी हालत में उसको छोड़ के नहीं गई। मेडिसिन्स में, डॉक्टर्स में, और जो एक वहम वसवसा उसने पाला हुआ था। पहले तो स्किज़ोफ्रेनिक अपना वहम वसवसा हमसे डिस्कस नहीं करते, वो हम पर शक शुबा करते हैं, हमारे हाथ से दवाइयाँ नहीं लेते, हमारे हाथ से खाना नहीं खाते।
ہم نے ان کے ساتھ ایسی ریپو فیملی نے بنانی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے بھی سمجھا کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ایک بہت بڑے مرض میں ہو، تمہیں آوازیں آ رہی ہیں، تمہیں شک شبے ہو رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں اس میں سے نکالیں گے۔ پہلے تو وہ میڈیسن نہیں لے رہا ہوتا، جب اس کو زبردستی یا کسی طریقے سے وہ میڈیسن لی جاتی ہے، اس کی بیوی پورا سپورٹ کر کے اس کو اعتماد دلاتی ہے، وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اس کی بیوی پورا فالو کرتی ہے اس سی آئی اے ایجنٹ کو، جس کے لیے وہ ڈی کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ میں امریکن گورنمنٹ کی مدد کر رہا ہوں، یہ لوگ مجھے حکم دیتے ہیں، میں اخباروں سے سرخیاں نکال کے اس کے اندر سے مطلب نکالتا ہوں اور میں دنیا کو بچاتا ہوں۔ وہ سارے وہ لیٹرز اکٹھے کر کے ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، تم جو پوسٹ کر رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ اسکیزوفرینک ہر صورت میں، کیونکہ وہ اپنے فالس بلیفز کے اوپر پکا ہے، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے۔ مزید وہ آگے چل کے اس کی ہر چیز میں جب رہنمائی کرتی ہے، وہ ایک نارمل اور کامیاب زندگی گزارتا ہے، وہ نوبل پرائز جیتتا ہے۔ میتھمیٹیشین ہوتا ہے، چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے، جیسے سپیڈ آف لائٹ انوینٹ ہی جان نیش نے کی تھی، گریٹ انوینٹر ہے، بڑی انوینشنز ہیں، اتنا شارپ مائنڈ ہوتا ہے اسکیزوفرینکس کا۔ تو وہ یہ چیز بھی کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ یہ جو بچی مجھے ساری عمر سے نظر آ رہی ہے، میں تو جوانی سے بڑھاپے میں آ گیا، لیکن اس کی عمر اتنی ہی ہے، تو آیا میری بیوی یا مجھے سمجھانے والے شاید صحیح کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں میرے ساتھ ساری عمر رہیں گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ وہ ان سے ملتا ہے، اس بچی کو بتاتا ہے، جیسے مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ آج کے بعد میں تمہیں رپلائی نہیں کر رہا۔ جب دوبارہ وہ یونیورسٹی میں یا اپنی ورک پلیس پہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ تینوں لوگ ہر جگہ پہ اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں بناتا، اس بیماری کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے۔ جیسے باقی ذہنی امراض کے اندر ریکوری ہوتی ہے، انسان کو واپس لایا جاتا ہے، زمانے کے قابل بنایا جاتا ہے، اسی طرح شیزوفرینیا میں انسان اپنی اس ہلوسینیشنز کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے، کامیاب ہونا اور بہتر زندگی گزارنا سیکھتا ہے، جو اس کی فیملی سکھاتی ہے۔ جب تک فیملی اس بیماری کے بارے میں تمام انفارمیشن نہیں لے گی، وہ ایک مریض کو 100% صحیح نہیں کر سکے گی، ریکور نہیں کر سکے گی۔ قصوروار صرف تھیراپسٹ اور زیادہ میڈیسنز بنتی ہیں۔ اسکیزوفرینیا یا کوئی بھی اینٹی سائیکوٹکس ایز سچ، ان کے اپنے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو 1 سال سے زیادہ مدت تک لیں تو کچھ ہاتھ اور منہ کا ہلانا، عجیب طریقے سے بے چین رہنا، یہ سارا ان دوائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دوائیاں لمبے عرصے نہ چلیں، اس کے لیے فیملی کو اس مرض کو سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے یہ مووی کا ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہیں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی فیملی کتنی سیریس ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، اب اس کا تھیراپسٹ کتنا سیریس ہو، وہ کتنی پین لے۔ اگر ایک فیملی ہی نہیں لے رہی پین اس کو ٹھیک کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، تو ہم تو وقتی طور پر صرف میڈیسنز دے کے 1-2 ہفتہ مہینے میں بندے کو ہلوسینیشن سے نکال سکتے ہیں۔ دوبارہ تو اس کا سیٹ اپ وہی ہے، رہنا تو اس نے انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں نے نہ سیکھا تو وہ اسکیزوفرینیا کو واپس اپنے پاؤں پر نہیں لا سکیں گے۔ پھر ہم جان نیش مووی کے باقی سینز کے اندر بھی دیکھیں کہ جب ان دا اینڈ اس کو نوبل پرائز ملتا ہے، اکیڈمک کونسل کا نمائندہ اس کو بتانے آتا ہے، تو تب بھی وہ سوچتا ہے کہ یہ میری ہلوسینیشن ہے۔ وہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑ کے روکتا ہے کہ آیا یہ بندہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ جب اس کی اسٹوڈنٹ بتاتی ہے کہ ہاں یہ ریالٹی ہے، تب وہ اس کے اوپر یقین لاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز جن چڑیل کی طرف لے لی جاتی ہے، اگر کسی بندے کو آوازیں آئیں، وہ اس سے بات کرے، وہ اگر کسی کا یقین نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کو جن چڑیلیں چمڑی ہوئی ہیں۔ سائنس کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ایک سٹگما ہے ہماری سوسائٹی کا، جس سے ذہنی مریض ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے ہیں۔ پھر ان رویوں کی وجہ سے، جو ہلوسینیشنز کی وجہ سے اس انسان کو یا اسکیزوفرینیا کو آ رہے ہوتے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے فیملی تنگ آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے ایک انسان جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ انسان کو اعتماد دلا کے اس کی ساری کہانی سنے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنی فیملی کا خیال رکھنا چاہ رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بچاؤں،
جیسے بیوٹیفل مائنڈ مووی میں دکھاتے ہیں کہ جان نیش ایکچولی اٹیک کرتا ہے اس بندے پہ جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جان نیش کو اپنے دماغ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیوی بچے کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے. وہ اٹیک کرتا ہے اس بندے پہ، لیکن ناراض ہو کے اس کی بیوی چلے جاتی ہے کہ یہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کو میری نہیں سمجھ آ رہی. اور ہمیں ٹریبیوٹ جان نیش کو پے کرنا چاہیے اور یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ذہنی مرض شیزوفرینیا ایک انتہائی ہائی لیول آئی کیو کے بندے میں ہوتا ہے، 100% قابل علاج ہے. اس کو اس خیالی دنیا سے نکال کے حقیقت میں لا سکتے ہیں اس کے اپنے پیارے، جب وہ اس مرض کے بارے میں جانیں، اس مرض میں کب کب کیا کیا دوائی دینی ہے. جیسے جان نیش کی بیوی یہ چیز سمجھتی ہے کہ اب اس کو ایپیوال دی جا رہی ہے، ایک ایسی موڈ سٹیبلائزنگ میڈیسن جس کی وجہ سے وہ کچھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم رکھنے کے قابل نہیں ہیں. کچھ ایسی حرکت جو اس میڈیسنز کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کی انفارمیشن بھی فیملی کو ہونا چاہیے. ان کو کب سٹارٹ کرنا ہے، کب بند کرنا ہے، کب ہلوسینیشنز کے وقت سٹارٹ کرنا ہے، کب پریشانی میں سٹارٹ کرنا ہے. اور جب اسکیزوفرینیا کو اس کی ریئلائزیشن آ جائے گی وہ ڈپریس ہوگا، نیگیٹو سمٹمز آئیں گے اسکیزوفرینیا کے، تب ڈپریشن کی میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اسکیزوفرینیا کی سائیک ایجوکیشن بڑھائیں سوسائٹی کے اندر، جس میں ہم بیوٹیفل مائنڈ مووی سے سٹارٹ لیتے ہیں ہمیشہ. میں اپنے مریضوں کو، اسٹوڈنٹس کو اور جو بھی سمجھنا چاہے سب سے پہلے، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگلا کتنی پین لینا چاہتا ہے. اگر تو کوئی آ کے ہم سے یہ مووی ڈسکس کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے باقی کے بھی پیٹرنز اس کو سمجھائیں گے، باقی کی چیزیں بھی اس چیز کو بندے کو سمجھائیں گے. مووی دیکھنے سے ہمیں یہ بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ایکچولی یہ لوگ کتنے بریلینٹ ہیں، ایکچولی یہ کتنی بڑی چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں. اور ایک 100% قابل علاج مرض اگر اس کی فیملی نہ سمجھ کے اس کو ٹھیک نہ کرے تو لیٹسٹ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ فیملی کا اور سوسائٹی کا قصور ہے جو اس بندے کو اس مسئلے میں سے نکال نہیں سکے. اور مووی ہالی ووڈ کے جو لوگ بھی یہ موویز پسند کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان میں سے ایک انتہائی اچھے ایکٹر رسل کرو کی ہے، جس کو خود آسکر ایوارڈ اس مووی کی ایکٹنگ کے اوپر ملا. فائنل سپیچ ہمارے لیے جب وہ ڈیلیور کرتا ہے ایوارڈ وننگ سیرمنی کے اندر، بہت لرننگ والی ہے، اس سے ہمیں خاصی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اور ٹوٹل ایک ذہنی مریض کی زندگی جس سے وہ لڑتا ہے، نکلتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس مووی سے پتہ چلتی ہیں. تو شیزوفرینیا میں جب بھی آپ کا کوئی پیارا ہو تو میرے خیال میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہاں سے انفارمیشن اور نالج حاصل کرنا شروع کریں اور پھر اس بندے کی ہیلپ کریں. تھینک یو، اسٹے ٹیونڈ اینڈ ڈو سبسکرائب آور چینل. ہم اسکیزوفرینیا کے بارے میں بھی آپ کو کچھ اور بکس، کچھ مدد لیں گے اپنے ریلیجن سے. ان سوچوں کے بارے میں ہم کچھ مذہبی بات جو ہمارے مذہب میں ہے وہ بھی کریں گے. اور کیونکہ اسکیزوفرینیا کے اندر تھاٹ انسرشن، وڈرال، براڈ کاسٹ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے مذہب کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ.